TN9 TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में एक बार फिर गैस की कीमतों में इजाफे का खदशा है, जिसकी बड़ी वजह रूस का यूक्रेन पर हमला है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में एक बार फिर गैस की कीमतों में इजाफे का खदशा है, जिसकी बड़ी वजह रूस का यूक्रेन पर हमला है। माहिरीन के मुताबिक सूबे भर में हफ्ते के आखिर तक गैस की कीमतों में 10 सेंट फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। कैनेडियंस फॉर अफोर्डेबल एनर्जी के सदर का कहना था कि कल हम गैस की कीमतों में खालिस 7% इजाफा देखने जा रहे हैं, जिससे गैस की कीमतें 1.67-9 तक पहुंच जाएंगी और इस मरहले पर जुमे को कम अज कम मजीद 3% इजाफा नजर आएगा, जिससे हम 1.70-9 तक पहुंच जाएंगे। इससे सूबे भर में गैस की कीमत के नए रिकॉर्ड कायम होते रहेंगे। मैकटेक ने कहा कि रिकॉर्ड कीमत जो हमने सिर्फ 1-2 हफ्ते कबल 161.9 देखी थी, उन्होंने कहा कि अब हम इस पर काबू पा रहे हैं और हमें मुस्तकबिल करीब के लिए कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा देखेंगे। मैं कम अज कम 1.75-9 से ज्यादा बढ़ता देख रहा हूँ। इम्कान है कि ये इजाफा किसी भी वक्त या आइंदा हफ्ते में हो सकता है। इन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला एक बड़ा किरदार अदा कर रहा है। रूस पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्योंकि वो मुल्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। डीजल की कीमत इससे भी ज्यादा तेज रफ्तारी से बढ़ रही है, जिससे सार्फिन को मजीद नुकसान पहुंचेगा। हम हर चीज के लिए बहुत ज्यादा अदायगी करने जा रहे हैं, यहाँ तक कि हम में से वो लोग जो गाड़ी नहीं चलाते। उन्होंने कहा, पब्लिक ट्रांसिट से लेकर खाने की कीमत तक सब कुछ महंगा हो रहा है, क्योंकि ज़रूरी मसनूआत और यकीनन प्रोसेसिंग के अखराजात और नकलो हमल के अखराजात में इजाफा हो रहा है। कनाडा की हुकूमत यूक्रेन के लिए इंसानी इमदाद के लिए $100 मिलियन की इजाफी इमदाद का वादा कर रही है, क्योंकि रूस के साथ इसकी जंग जारी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुकूमत यूक्रेन के लिए इंसानी इमदाद के लिए $100 मिलियन की इजाफी इमदाद का वादा कर रही है, क्योंकि रूस के साथ इसकी जंग जारी है। मजीद 12 आटोवा रूसी मिल्कियत या रजिस्टर्ड बहरी जहाज़ों और माहीगीरी के जहाज़ों के कनाडा की बंदरगाहों और अंदरूनी पानियों में दाखिल होने पर पाबंदी आयद करने का मंसूबा बना रहा है। मंगल को ऐलान करदा नए इकदाम उस वक्त सामने आए जब मशरकी यूरोप में तनाज़ा अपने 7वें दिन भी जारी है, जिसका कोई इख्तिताम नजर नहीं आता। ओटावा ने ऐलान करदा $100 मिलियन की इजाफी इंसानी इमदाद यूक्रेन और पड़ोसी ममालिक में जमीनी सतह पर इंतहाई जरूरी इंसानी जरूरियात को पूरा करने के लिए तजुर्बाकार शराकत दारों में तकसीम की जाएगी। हुकूमत ने एक खबर जारी करते हुए कहा कि इस मुआवनत से हंगामी सेहत की खिदमात बशमूल ट्रॉमा केयर, तहफ़्फ़ुज़, बेघर आबादियों को मदद और पनाह का पानी और सफाई सुथराई, खुराक जैसी जरूरियात जिंदगी बचाने वाली खिदमात फराहम करने में मदद मिलेगी। साल के आगाज से अब तक कनाडा ने यूक्रेन को $25 मिलियन की इजाफी इंसानी इमदाद मुख्तस की है। इसमें यूक्रेन में तजुर्बाकार इंसानी शराकत दारों के लिए $15 मिलियन और कैनेडियन रेड क्रॉस को इसकी यूक्रेन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अपील के लिए मैचिंग फंड के जरिए $10 मिलियन तक शामिल हैं। दूसरी जानिब यूक्रेनी कैनेडियन शहरी रूस के खिलाफ लड़ने के लिए कनाडा के शहर टोरंटो से यूरोप रवाना हो गया है। 18 साल यारोस्लाव खरीदसिक का कहना है कि आज मैं अपने खानदान के साथ खड़ा होने और अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए यूक्रेन जा रहा हूँ। एक यूक्रेनी कैनेडियन जो गुज़िश्ता साल टोरंटो आया था का कहना था कि वो अपने वालिद के साथ शामिल होने की उम्मीद रखते हैं, जो अपने आबाई शहर लिवियो पर हमला करने वाले रूसियों से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कनाडा के नायब वज़ीर आज़म क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने खबरदार किया है कि मॉस्को के यूक्रेन पर हमले के जवाब में कनाडा रूस के खिलाफ इजाफी इक़्तिसादी पाबंदियां आयद करेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नायब वज़ीर आज़म क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने खबरदार किया है कि मॉस्को के यूक्रेन पर हमले के जवाब में कनाडा रूस के खिलाफ इजाफी इक़्तिसादी पाबंदियां आयद करेगा। मंगल को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि नए इकदाम का ऐलान आने वाले दिनों में किया जाएगा, ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि क्या इकदाम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में इजाफी मौशी पाबंदियां लगाएंगे। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान कनाडा ने दीगर मगरबी ममालिक के साथ मिलकर क्रेमलिन पर दबाव बढ़ाया है और सदर व्लादिमीर पुतिन समेत रूसी बैंकों और अफराद पर वसी पैमाने पर पाबंदियां आयद की हैं। फ्रीलैंड ने कहा कि वफाकी हुकूमत कनाडा के अंदर तमाम रूसी अशराफिया और कंपनियों की मिल्कियत का जायजा ले रही है।
انہوں نے کہا کہ ہم ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کرسٹیا فری لینڈ نے فرانسیسی میں کہا کہ ہم نے جو پابندیاں عائد کی ہیں وہ کسی بڑی معیشت پر عائد کی جانے والی اب تک کی سب سے سنگین اور سخت پابندیاں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب تک جو اقدامات عائد کیے گئے ہیں ان کا روسی معیشت اور روبل پر پہلے ہی بڑا اثر پڑا ہے۔ جمعرات کو ماسکو کی دراندازی کے بعد عائد پابندیوں کے کئی دور کے بعد پیر کو مارکیٹیں کھولنے کے بعد روسی کرنسی امریکی ڈالر کے مقابلے میں ریکارڈ کم 30% تک گر گئی۔ کینیڈا کے اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جہاں کیسز کی تعداد 11 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 11,03,187 تک جا پہنچی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں معمولی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 32,96,503 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 36,638 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 31,48,202 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جہاں کیسز کی تعداد 11 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 11,03,187 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 12,451 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 9,22,679 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 13,982 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 5,26,316 افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,912 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 3,48,771 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,873 ہے۔ یوکرین کے صدر نے روسی حملے کے بعد سے اب تک 9,000 روسی فوجیوں کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں یوکرین کے 60 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کوناشینکوف کے مطابق یوکرین کے 484 ٹینک اور 47 ڈرون سمیت دیگر دفاعی ہتھیار تباہ کر دیے گئے۔ مجموعی طور پر یوکرین کے 1,533 اثاثے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں روس سے یوکرین میں خونریزی روکنے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روسی حملے کے بعد سے اب تک 9,000 روسی فوجیوں کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے اب تک 9,000 روسی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ صدر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ حملہ آور فوج کو پیغام دیتا ہوں کہ وہ واپس اپنے گھر جائیں۔ حملہ آور روسی فوج کو یہاں نہ سکون ملے گا، نہ کھانا، صرف یوکرینی عوام کی جانب سے مزاحمت ملے گی، ایسی مزاحمت جو وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین کے عوام حملہ آور روسی فوجیوں کو بتا دیں گے کہ حب الوطنی کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ کیسی ہوتی ہے۔ دوسری جانب روس نے یوکرین جنگ میں اپنے 498 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ روس کی سرکاری نیوز ایجنسی RIA نے وزارت دفاع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یوکرین پر حملے کے دوران روس کے 498 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 1,597 زخمی ہوئے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے نمائندے میجر جنرل ایگور کوناشینکوف نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے روسی فوجیوں کے اہل خانہ کو ہر ممکن امداد فراہم کی جا چکی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوکرین کے محاذ پر لڑنے والے فوجیوں میں سے کوئی بھی زبردستی بھرتی کیا گیا اہلکار یا کیڈٹ نہیں ہے۔ کوناشینکوف نے عالمی میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جنگ میں روس کے نقصانات کے بارے میں بہت سی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری جانب یوکرین کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین پر حملہ کرنے والے روسی فوجیوں کی پریشان حال مائیں آئیں اور میدان جنگ سے پکڑے گئے اپنے بیٹوں کو لے جائیں، تاہم شرط یہ ہے کہ وہ کیو یوکرین آئیں۔ یوکرین کی جانب سے روس پر دباؤ بڑھانے کے لیے اس اقدام کو اٹھایا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پکڑے جانے والے روسی فوجیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے ٹیلی فون نمبرز اور ای میل ایڈریس بھی شائع کر دیا ہے۔ یوکرین کو فتح کرنے کا غمار لیے روس نے سویڈن کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ سویڈن نے جدید قسم کے لڑاکا طیاروں سے روس کو جواب دیا، جس پر طیارے واپس چلے گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوکرین کو فتح کرنے کا غمار لیے روس نے سویڈن کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر ڈالی۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق 4 روسی جنگی طیاروں نے سویڈن کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور بحیرہ بالٹک میں جزیرہ گوٹ لینڈ پر پروازیں کی۔ سویڈن کی فضائیہ نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ 4 روسی لڑاکا طیاروں نے جزیرے گوٹ لینڈ کے اوپر پرواز کرتے ہوئے سویڈن کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ فضائیہ کے کمانڈر کارل جوہان ایڈسٹرام نے ایک بیان میں کہا کہ سویڈن نے بھی جدید قسم کے لڑاکا طیاروں سے روس کو جواب دیا، جس پر طیارے واپس چلے گئے۔ جوہان ایڈسٹرام نے روسی طیاروں کی سرحدی خلاف ورزی کی تصاویر بھی میڈیا کو فراہم کی۔ انہوں نے روسی طرز عمل کو غیر ذمہ دارانہ فعل قرار دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں اس واقعے کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ سویڈن نے جنوری میں روس اور یوکرین کے درمیان بڑھتے تناؤ کی وجہ سے بحیرہ بالٹک کے جزیرے گوٹ لینڈ پر اپنی سرگرمیاں بڑھا دی تھیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے یورپی ریاستوں کو پیغام میں کہا کہ ترکی کو بھی یورپی یونین کا رکن بنانے سے متعلق غور کیا جائے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکی کو بھی یورپی یونین کا رکن بنانے سے متعلق غور کیا جائے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرین کی یورپی یونین سے رکنیت کی درخواست کے بعد ترکی اور جارجیا بھی دل کی بات زبان پر لے آئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے یورپی ریاستوں کو پیغام میں کہا کہ ترکی کو بھی یورپی یونین کا رکن بنانے سے متعلق غور کیا جائے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ ترکی کی ممبرشپ پر بھی تب غور کیا جائے گا جب کوئی انقرہ پر حملہ کرے گا۔ دوسری جانب سابق سوویت ریاست جارجیا نے بھی یورپی یونین میں ممبرشپ کی درخواست جمع کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ چین بھی تائیوان پر حملہ کر دے گا اور انہیں لگتا ہے کہ یہ جلدی ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ چین بھی تائیوان پر حملہ کر دے گا اور انہیں لگتا ہے کہ یہ جلدی ہوگا۔ امریکی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو کے دوران پوچھے جانے پر کہ حملہ جلدی کیوں کر ہوگا، ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کیونکہ چین دیکھ رہا ہے کہ امریکی پالیسیاں احمقانہ ہیں، امریکی رہنما نااہل ہیں، یقیناً چین حملہ کرنے جا رہا ہے، یہ ان کا وقت ہے۔ دوسری جانب چین نے یوکرین پر روس کے حملے کی مبہم حمایت کی ہے، جس نے تائیوان پر ممکنہ حملے کے خدشات کو مزید تقویت دی ہے۔ جس طرح روس مخصوص یوکرینی خطوں کے لیے لڑ رہا ہے، اسی طرح چین بھی بیجنگ پر اپنی خود مختاری کا دعویٰ کرتا ہے۔ واضح رہے کہ ٹرمپ، جنہیں اپنے دور صدارت میں روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ بہت زیادہ ملنساری سے پیش آنے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، وہیں چین کے ساتھ ان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ ٹرمپ کی حکومت کے آخری سال میں امریکہ اور چین کے تعلقات مزید نچلی سطح پر پہنچ گئے تھے، جب ٹرمپ انتظامیہ نے چین کو کورونا وائرس وبائی مرض کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 9,79,725 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 44,08,37,955 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 59,94,503 ہو گئی۔ 37,36,42,078 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 9,79,725 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 8,07,70,604 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 5,14,419 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 4,29,45,160 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 70ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 9,002 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کورونا مریضوں کی تعداد 7,46,066 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔